बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम जादू और जन्नात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पैगाम टीवी का ये मकबूल तरीन सिलसिला आपके लिए है, मसाइल के हल के लिए। बड़ा मसला है, मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन ये जान को खा जाने वाली बात है। घर में जवान बेटियां हैं, मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते, रिश्ता आता है, बात बनती नहीं है, शिकायत हैं, गिले शिकवे, परेशानियां। बताया आप में से कुछ लोगों ने कि रिश्ता आने से एक दो दिन पहले बेटी के चेहरे पर अजीबो गरीब मसाइल यकलख्त ऐसे पैदा हो गए कि चेहरा किसी को वो अब सामने ला नहीं सकते हैं कि कोई देखेगा तो इनकार कर देगा। जिस्म पर कट्स लग गए, बच्ची के जिस्म पर कट लग गए, खून बहना शुरू हो गया। अजीबो गरीब चीज़ें हैं, यानी ऐसा दिल हौल उठता है, अंदर एक रिक्कत तारी होती है जब लोग रोते हुए बताते हैं कि खुदा के लिए हमें कुछ बताइए। जवान बेटियां घर में बैठी हों और मामलात तय हो ना हो, मामलात में परेशानी हो, दिक्कत हो, तो जो साहिब औलाद हैं वो जान सकते हैं कि कैसी मुश्किल होती है। सदमे के पहाड़ हैं जो आन गिरते हैं। इन हालात में सितम बालाए सितम ये है कि जब कहीं रुजू किया जाता है और तरह की अंदोहनाक कहानियां वजूद लेती हैं, जान जाती है, माल जाता है और फिर आबरू चली जाती है। ये जो मसाइल हैं जिन्होंने हमें अपने हिसार में ले रखा है, हमारा माशरा इज्तिमाई तौर पर बिलबिला रहा है। हमने अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश की है कि इन मसाइल के लिए कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेते हुए सही हल पेश किया जाए। मेरे और आपके नहायत ही मोहतरम इकबाल सल्फ़ी साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने अर्ज़ किया, चंद बातें, आप तो खैर हज़ार हाथ दास्तानें हैं और आपका सीना खजीना है इन मामलात में, तो मैं एक तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ। आपकी मसरूफ़ियात में जानता हूँ और जितना काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे ले रहा है, हम बंदे किस काबिल हैं, बस ये मालिक की निगाह होती है। तो सल्फ़ साहब, ये जो मसला है ये फरमाइए कि ये मसाइल कैसे पैदा होते हैं? क्या जादू और जिन्नात के ज़रिए इन चीज़ों को जो तय हो रही होती है, ख़राबियाँ होती हैं, और कौन लोग हैं ये ख़राबियाँ करते हैं? शुक्रिया एजाज भाई। गुजारिश ये है कि ये एक अलमिया है कि हर चीज़ को हम जादू में ले लेते हैं जी, और जो बैठे हुए हैं उनके पास भी जब जाते हैं तो लोग सबसे पहले नाम पूछा, माँ का नाम बताओ, ऐसे शुशबुश किया, फिर तेरे किसी ने कुछ कीता है, बंदिश की है किसी। अच्छा, इसमें जो मेरे मुशाहदे में जो बातें आई हैं, जी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जी जी, इसमें ज़्यादातर जिन्नात शयातीन की नज़र हो जाती है। अच्छा, लड़कों को और लड़कियों को। जी ठीक, इसको सबसे पहले जो असेसमेंट करना जो है, यही सबसे बड़ा काम है। अच्छा, उनकी नज़र लग जाती है, जिन्नात की नज़र लगती है। इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है जी जी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर तशरीफ़ फरमा हुए तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक लोंडी को दम कर रही थी। जी, आपने फरमाया कि आयशा क्या कर रही हो? अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसको दम कर रही हूँ। जी, आपने फरमाया कि हाँ हाँ पढ़ो, इस पर कुरान से दम करो। मुतलक फरमा दिया ना, जी जी, किसी ख़ास सूरत को नहीं लिया, ख़ास आयत को नहीं लिया। जी ठीक, इसको कुरान से दम करो, इसको जिन की नज़र है। अच्छा, ठीक है जी, अब बेहतरीन मालिज वो है जो पहले इलाज की नहीं, तशखीस हो ना, असल तो यही तो आधा इलाज हाँ है जी, कि है क्या है। अब बहुत कम, मैं समझता हूँ कि 10% केस ऐसे आते हैं हमारे पास जिन पर इंसान की तरफ से जादू होता है। 90% नहीं होता, नहीं होता, जिन्नात का या अपने अमाल का नतीजा होता है। जी ठीक,
کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا جب تم رحمان سے تغافل کرتے ہو ہم تم پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا. یہ تو پہلے میں اللہ کی بات دیکھوں گا. جی جی. اچھا پھر وہ غفور الرحیم ہے. ہاں وہ کہتا ہے تو معافی مانگ میں معاف کر دوں گا. معاف کر دوں گا. بے شک. اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جن بچیوں کے کٹس لگنے یا ان کے چہرے پہ ایک دم دانے نکل آنے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. جی جی. کہ ایک گھر میں 4 بچی ہیں، 5 بچی ہیں، 6 بچی ہیں، خوبصورت ماشاءاللہ اللہ ان کو حیا دے، مال و دولت ہے، بڑا جاہ و جلال، باپ کی بیٹی ہیں، خود بڑی تعلیم یافتہ ہیں، جی جی. لیکن سیڑھی کوئی نہیں چڑھتا ہے تو وہ بھاگ چلا جاتا ہے. بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں عام آدمی کو بہت وہ لگتا ہے کہ بڑی خوبصورت ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کو نا انشاءاللہ کل یا پرسوں بتائیں گے. جی ٹھیک. تو جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ اب اس کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے شیطان، وہی والا جو اس کے ساتھ ہے. جی ٹھیک. وہاں کچھ اس کو بتائے گا، اس کا چہرہ بگاڑ کے دکھائے گا. اچھا. کہ نہیں اس کی یہ آنکھ بالکل ہی چھوٹی تھی، دیکھنی بیٹھی کیسے ہوئی تھی. اس طریقے کے وہ وسوسے ڈالے گا، پھر ان کو اس کی سیڑھی نہیں چڑھنے دیتا. یہ جادو نہیں ہوتا، یہ جادو جن کا ہوتا ہے. یہ انسانی کاوش نہیں ہے. ہاں اتنا زیادہ میں نے کہا نا کہ 10% بہت ہوں گے کوئی انسانی جادو کے ساتھ یہ رکاوٹ ہوگی. جی ٹھیک. ورنہ ایک تو عمر کا بڑھنا، اعلیٰ تعلیم کے لیے. جی جی. جی رشتہ آیا، میرے پاس جب کبھی آتے ہیں پوچھتے بی بی اس کی عمر کتنی ہے؟ ابھی 27 سال ہوئی. خیر سے ابھی 27 سال ہوئی. تو بی بی اس کو اپنا نہیں ابھی تو یہ تعلیم مکمل کرے گی. تو پھر میں بولتا ہوں میرے پاس نا ڈگریوں کی ٹوکریاں اٹھائی آتی ہیں. تو پھر اب وہ کہتی ہیں سلفی صاحب کوئی ان پڑھ ہی ڈھونڈ دیں. اب تو بھتیجا لے کر پالا تھا، وہ بھی دغا دے گیا ہے، اب تو ریٹائرڈ ہو گئی ہوں، اب کسی سے میرا رشتہ کروا دیں، میں اب اکیلی رہ کے پاگل ہو جاؤں. اور ڈگری آپ اجاز صاحب دیکھیں تو اس نے آکسفورڈ تو پتہ نہیں کیا کہاں سے ڈگری ہو، یہاں ایک پتہ نہیں کون سے کلاس کی وہ افیسر ہے. جی ٹھیک. یہ بر وقت جو ہے یہ بر وقت کام نہ کرنا. پھر اور یہ بھی تو قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے. بالکل. میں نے پہلے جیسے عرض کی پہلے پروگرام میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو. جی جی. ہیں جی. اب اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ تعلیم شادی کے بعد نہیں حاصل کی جا سکتی. جی ٹھیک ہے. تعلیم کو تو روکنا نہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ جی. اس کا حل یہ ہے کہ ہم یکسو ہو کر اللہ کی طرف آئیں. جی ٹھیک. جو شارٹ کٹ بتانے لگا شارٹ کٹ. جی ٹھیک. تہجد پڑھیں. جی. اس وقت اللہ کی طرف بہت قریب ہوتا ہے، وہ پہلے آسمان پر آتا ہے. ہاں نزول اجلال ہے جی. وہ پہلے پھر اعلان کرنے والے کو فرماتا ہے کہ اعلان کر دو، ہے کوئی عزت لینے والا، ہے اپنے معاملات حل کروانے والا. میں اس وقت سویا ہوتا ہوں پیٹھ موڑ کے، جو وہ مانگنے کا ٹائم ہے وہ بانٹنے والا بانٹنے کے لیے آیا ہے، تو میں نہیں لے رہا. میں چاہتا ہوں کہ نہیں مجھے کوئی ایسا طریقہ ملے جس سے مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، مسئلے میرے حل ہو جائیں خود بخود. یہ نہیں ہوگا. بچیاں اپنے آپ کو نارمل رکھیں. جی ٹھیک. اپنی حیا کا خیال رکھیں. جی ٹھیک. اپنے جو ایام ہے اس میں بھی بننا سنورنا صحیح نہیں ہے. جی ٹھیک. سب سے بڑا افیکٹ جو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ جن دنوں میں ان کو شرعی ایام کے دن ہوتے ہیں اس میں مائیں بہنیں ان کو کہتی ہیں لگا لیں آپ نا نیل پالش لگا لیں، بھویں بنا لیں، یہ کر لیں. وہ تو اصل دن ہے شیاطین کے حملہ کرنے کے ان پر. ان دنوں میں آپ کو بہت احتیاط کرنی. پھر عموماً یہ صبح شام کے اذکار چھوڑ دیتے ہیں. سننے والے لاکھوں ہیں، مائیں سن رہی ہیں اس پروگرام کو. میں بستہ گزارش کر رہا ہوں یہ بات ذرا دھیان سے سننی ہے. اپنے بچوں کے راستے میں کہیں ہم خود تو نہیں مسائل کھڑے کر رہے کہ جو مخصوص ایام ہے بیٹیوں کے بچیوں کے لیے ان دنوں میں ان کا بننا سنورنا یہ تو شیطان کے حملے کو کاری کرنے کے مترادف ہے. سلفی صاحب فرما رہے ان دنوں میں تو اس کی اتنی قوت ہوتی ہے. آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ سلفی صاحب عورتوں میں زیادہ کیوں یہ ہے؟ تو عورتوں میں زیادہ اس لیے یہ کہ اللہ نے ان کے اس ضعف کے دنوں میں جو کمزوری رکھی ہے، پھر اس میں ہم پڑھتے ہی نہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے.
حالانکہ صبح شام کے اذکار یہ ہماری مائیں بیٹیوں کو انہیں یام میں بھی کرنے ہیں. یہ نماز کی تو چلے رخصت ہے رخصت ہے لیکن صبح سب کچھ ہی چھوڑ دیا. سب کچھ چھوڑ دیا. یعنی کہ اللہ کا نام. بعض لوگ تو کہتے ہیں نہیں جی میں تو درود بھی میرے ایام ہوئے ہیں میں کیسے درود پڑھوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا نام سب سے بڑا پاک میں لے لوں, اللہ کی کلام نہ پڑھوں, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا یہ فلسفہ. یعنی کہ اللہ میں کہہ لوں, اللہ کہنا تو پھر باقی تو سب کچھ بعد میں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. باقی تو سب کچھ بعد میں. بات ہاں جی. اب اس میں یہ ہے کہ یہ ان کا اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا. پھر سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھویں بنانے والی, جی جی, جو بھویں بناتی ہے بنواتی ہے, اس پر اللہ کی لعنت. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اب میں نہیں کہہ رہا, میں بانگ دعوت کہہ رہا ہوں, ساری دنیا سن رہی ہے. تحقیق کر لیں, علماء حضرات بھی ہوں سنتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ سر پہ جوڑا بنانے والی, چہرے کو گدوانے والی, دانتوں کو چھدوانے والی, بھویں بنانے والی, بھویں بنوانے والی, یہ 10 نام لے کر آپ نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت. اللہ, یہاں جوڑے کی اجازت ہے. اب رہنمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, تو میں تو مرضی کر رہا ہوں اپنی. اچھا, یہ ایسے لگتا ہے جیسے نامانوس باتیں, اتنی دوری ہو چکی ہے. یہ تو نامانوس باتیں, نامانوس باتیں ہیں. یہ جس کے سامنے کرو وہ کہتے ہیں بھئی تم نے فالو کیا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تب جا کر یہ باتیں پتہ چلیں گی. تجھے تو راستے میں اس نے بریک کر دیا, راستے میں تو تیری تو لائن ہی کاٹ دی اس نے, نبی تک تو پہنچنے نہیں دیا اس نے. تو رحمت العالمین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اپنے پاس ہی روک لیا. اب اس کے بعد بچیوں کا کم سنور نہ بن. ٹھیک ہے جب ضرورت ہو ان کے شوہروں کے لیے وہ بنے, لیکن عام لوگوں میں جانا بن سنور کے, پھر اس کے بعد خوشبو لگا کے بازار میں نکلنا. بچیوں کا بیٹیوں کا خاص طور پر خوشبو لگا کر عورت کا مطلق فرمایا. عورت کا جو عورت بازار میں خوشبو لگا کر نکلتی ہے, حدیث کے لفظ ہیں, میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی نہیں کائنات میں. انک لعلی خلق عظیم. اچھا, وہ سب سے بڑے اخلاق والے بندے کے لفظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورت خوشبو لگا کر بازار میں نکلتی ہے وہ زانیہ ہے. جب وہ گھر آئے تو وہ کیا کرے, وہ غسل کرے. حدیث میں ہے, پڑھ لیں. اب یہ کیوں ہے, وہ تمہیں دوزخ سے کھینچ رہے ہیں, وہ رحمت العالمین ہے, تمہیں ان چیزوں سے بچانے آئے ہیں جو تمہیں دوزخ کی طرف لے جانے والی. اب اور جو زندگی کو بھی اس کو بھی جہنم بنا دیتی ہے. اب تو بنی پڑی ہے نا جہنم. ایک باپ ہے, آتا ہے گھر میں جتنا مرضی بڑا ہے باہر ہو, لیکن جب دیکھتا ہے 7 بیٹیاں ایک جیسی گھوم رہی ہیں, پھر چیخ رہی ہیں, پھر باپ کو بھی عزت نہیں دے رہی نا, پھر گھر میں لڑائی بھی ہو رہی ہے. ایک چھت پہ جا کر دروازہ بند کیا ہوا ہے, ایک گلے میں رسی ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے آج مر جانا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ صرف ہم رجوع کریں گے اصل مالک کی طرف, اس کے راستے پر چلیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گھروں میں, بے حیائی سے اجتناب کریں. اللہ کے فضل سے میں کہتا ہوں کہ جو منہ سے نکلے گا وہ پورا ہوگا. ہر گھر میں یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. صاحب کچھ اسپیسیفک پرابلمز ہیں, ہمارے پاس سوالات بھی آئے ہوئے ہیں, وہ میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین, آپ کی طرف سے جو سوالات ہیں اور جو آپ نے ہمیں کہا کہ ہمیں ان مسائل کا حل بتایا جائے, خاص طور پر رشتوں کی بندش کے حوالے سے, اس پر ہم بات کریں گے, سلفی صاحب سے رہنمائی لیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کا سلسلہ پروگرام جادو اور جنات. اس پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے رشتوں کی بندش کے حوالے سے ہم سوالات کر رہے ہیں, اور بہت سارے سوالات جو آپ کی جانب سے آئے محترم سلفی صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ ایک ہمارے
دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی بیٹی ہے اور ان کا جو منگیتر ہے وہ شکایت ہے کہ جی وہ بات نہیں کرتا، بیٹی اس پر کہتی ہے کہ جی وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، میرا منگیتر بولتا نہیں میرے ساتھ، اور میں اگر وہ کبھی فون کروں تو وہ غصہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دے۔ اور ساتھ ایک بات انہوں نے اور بھی کی کہ وہ منگیتر کہتا کہ یہ مناسب نہیں ہے، تو اس پر وہ رہنمائی چاہ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، بڑا ضابطہ حیات کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ بے شک سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کے اندر منگنی اور نکاح میں کیا فرق ہے۔ جی ٹھیک۔ ایک ہے منگیتر، منگیتر بنتا ہے جب منگنی کی جاتی ہے، جی جی، شوہر بنتا ہے جب نکاح کیا نکاح ہوتا ہے۔ جی جی ٹھیک۔ اب جب ایک نام لیا تو میرا کیا شریعت مجھے اجازت دیتی ہے میں اسے گفتگو کروں؟ ہاں دیکھنا تو یہ ہے نا جی۔ ہاں جی، جب خلوت میں اب تو فون ہے، کیا میں مل سکتا ہوں؟ شریعت مجھے اجازت دیتی ہے سوائے دیکھنے کے، اور وہ بھی ایک مرتبہ بس طے ہو رہا ہے تو اسے دیکھنا اجازت ہے۔ وہ صحابی کو آپ نے فرمایا کہ جا کر وہ دیکھ لینا کہ وہ پانی بھرنے ادھر کنویں میں آتی ہیں لڑکیاں، اس میں سے جو تمہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ لینا۔ جی ٹھیک۔ تم پردے میں رہو گے، اچھا، ان کو نہ پتا چلے، تم جا کر دیکھ لو، یہ شریعت بتا رہا ہوں، شریعت۔ یہ تو میرے خود کریٹ کیے ہوئے نا معاملے۔ اگر شرعی سوال مجھ سے حل پوچھتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے، اگر تو نکاح ہو گیا، منگنی کا تو کنسپٹ ہے ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ جی ٹھیک۔ ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا، منگنی نہیں ہوئی تھی، جی ٹھیک، پھر رخصتی ہو گئی، جی ٹھیک، نکاح آپ کر لیں، جی پھر جب نکاح ہو جاتا ہے تو شیطان جو ہے وہ خبیث نا امید ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک۔ جب منگنی ہوتی ہے تو وہ انوالو ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ جی ٹھیک۔ یہ یاد رکھیں، نکاح پر ایک تو اس پر جو قرآن پڑھا گیا نکاح کے موقع پر، اگر شرعی طریقے سے نکاح ہوا تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ جی بے شک، تکمیل ایمان، اس میں وہ جو چاہے وہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کی بیوی ہے، فون پہ گفتگو کرے، جو بھی ہے وہ ہے۔ اب منگنی میں اسلام تو اجازت دیتا ہی نہیں، تو نہ ہی منگنی کا کنسپٹ ہے ابھی تک، چونکہ نکاح نہیں ہوا تو وہ تو نامحرم ہے اس کا۔ تو اس کے ساتھ جب اس کا تعلق ہوگا، اب دیکھیں جب تک یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے پھر اس کو آپ کریں کہ نہ کریں۔ نہیں مجھے یہاں یہ بتائیے، ہم نے پہلے کی کوئی بات روکی؟ اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ دیکھیں ایک جب دو لڑکی لڑکے کی آپس میں چلتی ہے، آپس میں ان کی وہ جو سلسلہ ہوتا ہے، جو باتیں کا کتنی چاہت ہوتی ہے ان کے اندر، ہاں جی، وہ ماں کو بھی مارنے کے لیے تیار ہے، باپ کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ جی ٹھیک۔ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے تو ایک دم عداوت شروع ہو جاتی ہے۔ محبت تو ختم ہوگی۔ محبت کیوں؟ کہ حرام میں چاہت ڈال دی اس نے، اور جیسے ہی حلال آیا تو ویسے ہی دلوں میں، کیونکہ شیطان نے تو اب کہنا کہ نہیں نکاح نہیں، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اچھا یہ بات یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے۔ خیال آ سکتا ہے اور یہ بھی وسوسہ ہے کہ اگر شیطان کو کیا ہے، وہ کہ ان معاملات میں وہ تو عدو مبین ہے، وہ تو کرے گا ہر خیر کے معاملے میں، ہر خیر کے معاملے کوشش کرنی ہے، ہر خیر کے معاملے۔ جی اب یہ تو ہے بڑا یہ قیمتی ہے، ہاں جی، کہ تعلق میں جب وہ شریعت کے خلاف تھا، اس میں بڑا رچاؤ تھا، بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا، اور سارے چاہ پورے ہو گئے، نکاح قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، باپ کو مارنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی نکاح ہوا تو ویسے ہی دوریاں، فاصلے پیدا ہو گئے، کیونکہ اب وہ جو بھی گفتگو کرے گا یا کرے گی وہ تو حلال ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس وقت جو تھا وہ حرام، کیونکہ وہ اس وقت اس کا نامحرم تھا۔ جی ٹھیک۔ اب محرم ہے، اس کا شوہر ہے، فون پہ بات کرے، ٹی وی پہ دیکھے، اس کو پاس جائے، جو مرضی کرے۔ جی ٹھیک۔ یہ دیکھنے والی باتیں ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کا علاج، ایک گھر میں 4-5 بچی ہیں، جی جی، اچھا ایک شیطان کا سب سے بڑا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ رشتہ آیا، اب بچیاں سامنے بیٹھی تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی ہم تو سب سے چھوٹی سے کریں گے۔ جی اب ان والدین سے میری گزارش ہے، ہاتھ باندھ کے علاج بتا رہا ہوں، یہ بڑا اہم کلچرل ایشو ہے جس کی طرف آپ بات کرنے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بچیاں 4-5 جوان ہیں، جی ٹھیک، بیانہ میں نے سب کو ہے، جی ٹھیک،
اب شیطان جو ہے وہ ماں باپ کے ذہن میں یہ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جی لوگ کی کہیں گے بڑی اتھے ہی بیٹھی رہی ہے تو انہوں چھوٹی نے پہلے وے دی وہ بھی سارے ان چھوٹی جی ٹھیک سارے سب سے چھوٹی بھی جوان ہے جی ٹھیک انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس سے کرنا ہے بسم اللہ جی ٹھیک یہ پتھر ہٹ گیا. اچھا ایک کلچرل جو پرابلم ہے یعنی اسی سوسائٹی میں ہمارے یہاں رشتہ جو لینے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جی اگر یہ کوئی مسئلہ ہوگا بڑی بیٹی کا پہلے نہیں ہوا کوئی خرابی ہوگی اس وجہ سے نہیں ہوا یہ ایک ایشو تو لوگ لے کر یہ سوچ ہے جب میں توکل کروں گا جی جی جب حکم پر چلوں گا جی ٹھیک تو پھر رحمت اوپر سے آئے گی بے شک برکات اوپر سے آئیں گی. جی ٹھیک مجھے حکم ہے کہ بچوں کو بیاہ دو. جی ٹھیک اب ایک سلسلہ چل نکلا جی ٹھیک میں سوال پیدا ہونے ہی نہ دوں. جی ٹھیک چھوٹی کا کر دیا صحیح ایک پتھر ہٹ گیا اللہ کی رحمت پر بھروسہ انشاءاللہ دوسرا بھی آئے گا. جی ٹھیک ہیں جی توکل تو کریں نا. جی ٹھیک اب 22 سال سے رشتے آنے شروع ہوئے اب ساری بچی آخری بچی جو ہے وہ 37 سال کی ہو گئی ہے اس تکرار میں کہ نہیں پہلے بڑی دا پھر چھوٹی دا. جی ٹھیک جی ٹھیک پہنچ گئی ایک 45 پر اور ایک 37 پر. غلطی والدین کی ہے غلطی والدین کی نہیں لوکی کی کہیں گے یہ لوگوں کے کہنے پہ نہیں جانا لوگ چھوٹے اللہ بڑا یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اللہ کا حکم کیا اللہ کا حکم ہے کہ ٹھیک ہے. اب یہ جو کلچرل جو ہمارے سسٹم ہے اس میں اس کے توڑ بھی تو ہے نا ہمارے پاس ہم نے توڑنا بھی ہے تو ہے نا اس کا کہ ہم اس کے سامنے ہینڈز اپ ہو جائیں. ہاں لیکن دلوں میں اس میں ڈالنی ہے اس پر یہ حوصلہ تو لوگوں کو ملے نا جی وہ بیاہ ان کو ہاں بسم اللہ چھوٹی بچی کا پہلے رشتہ آ گیا ہے بسم اللہ اس کو کروا دیا. میں کہتا ہوں دیکھو پھر اس کی رحمت کیسے جی ہے. ٹھیک ہے شیطان نے تو اسی پتھر کو تو آگے لے کر چلنا ہے. اللہ پر بھروسہ کرتے اللہ پر بھروسہ کر کے نوفل 2 پڑھو استخارہ کرو بس جو دل میں اللہ کی مدد بھول نہ جاؤں کہ ایک پروگرام ہم نے آپ سے استخارے کا بھی لینا ہے انشاءاللہ. وہ ایک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر میں سلفی ہاؤس نہ گیا پھر آپ ہی کے ساتھ رہوں گا. نہیں اچھا یہ اچھا اس میں ایک اور وہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ 10% ہے معاملہ ایسا کہ رشتوں کی بندش بھی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نا حسد کی بنا پر یہ کام ہو جاتا ہے. جی ٹھیک بعض اوقات خاندان میں یا محلے میں کسی لڑکے کو یا ان کے خاندان کو لڑکی پسند آ گئی جی ٹھیک انہوں نے رشتہ مانگا انہوں نے انکار کیا نہیں ہم برادری سے باہر نہیں دیتے کسی وجہ سے یا کوئی تکرار ہوگی. پھر بعض ایسے خبیث صفت لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بابے کے پاس جاتے ہیں وہ بابا کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں کریں گے وہ حرام خور جو ہے ہاں وہ حرام خور کرے گا وہ کہے گا نہیں جی ان بیٹھی رہے ساری زندگی لے وہ پھر جادو کر دیتا ہے. اس جادو سے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہ مختلف صورتیں ہیں میں اس کی نہیں بتاتا کیونکہ اس سے ان کا کوئی کام نہیں ہے ناظرین کا نا. جی ٹھیک دیکھیں کچھ ایسے شیاطین بھی دیکھتے ہوں گے نا جو پھر اس کو لے کر آگے چل جاتے ہیں. یہ خاص کر ہمارے معالجین کو کلو نہیں دینا چاہتا. جی میں ان کو وہ چیز نہیں دینا چاہتا نا. یہ تو معمولی نقطے ہوتے ہیں معمولی سا عمل ہوتا ہے. اچھا بالکل معمولی سا عمل ہوتا ہے اور شیطان لیے بیٹھا ہے تیار ہے جیسے اس نے مجھے کہنا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے. اچھا اس کو قوت جیسے نظر لگتی ہے نظر خود بخود نہیں لگتی جب تک پیچھے انسان یا جن کی قوت اس جن کو شیطان کو نہ ملے. جی ٹھیک پھر وہ جا کر اس پر ہٹ ہوتی ہے اس بندے پر جس کو نظر لگتی ہے. یہ ایک علیحدہ گیس آ رہی نا جی گیس ہاں یوز میں لگا جی حالانکہ وہ ایک سی دیا سلائی ہے ہاں جی جلے گی تو گیس کی قوت کا اظہار ہوگا ورنہ دبے گا تو بجلی آئے گی جب تک نہیں وہ قوت محفوظ ہے پیچھے ہے یہ چیز ہے یہی سارا کچھ اس پہ ہے. اچھا یہ جو ہے اس کا بھی توڑ یہی ہے کہ ہم نے شیطان کے رب سے رجوع کرنا ہے. پھر اس کے لیے مختلف طریقے ہم بتاتے ہیں. سب سے پہلے بچی کو دیکھا کہ بچی کو جیسے ہی کوئی رشتہ آتا ہے ایک دم اس کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بعض یہ شیاطین کی وجہ سے یہ تکلیف دیں جو ہے نا جس کو ڈاکٹر وغیرہ کہہ دیتے ہیں یہ ہارمون کا مسئلہ ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بھی ہمارے پاس سوالات چہرہ دانا نکل آئے چہرہ کالا ہو گیا بال نکل آتے ہیں جسم بے ڈول ہو جاتا ہے مینسز کا سسٹم خراب ان کا ہو جاتا ہے سارا. یہ سب یہ شیطانی ہے یہ جناتی ہے سارا. ٹھیک ہے. اچھا اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو ہم کچھ مجرب بتاتے ہیں
اور کچھ مصنون طریقے ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ سب سے پہلے ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے، گھر میں جو بھی ہے، جی جی 5 وقتہ جو نمازی ہے، جی جی وہ دیکھیے اگر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے تو پہلے وہ اپنا وضو ایک برتن میں کرے، اچھا جی برتن میں پورا وضو کریں گی، جی ٹھیک پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پورے کو گیلا کر کے، جی جی جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، ظاہری بات نہیں، جی ٹھیک مخفی سا جو بھی ہے ہر چیز جی مل کے وہ بھی پانی اس میں وضو والے پانی میں ملا دینا ہے۔ ملا دیا۔ اچھا جی اچھا اب یہ جو ہے وہ جو منظر جس کو نظر لگی ہوئی ہے، چاہے جن کی ہے چاہے کسی فرد کی کسی فرد کی ہے، جی ٹھیک اور یہ جادو پر بھی اثر کرتا ہے جی اور یہ الحمدللہ اسیب پر بھی اثر کرتا ہے، جی ٹھیک اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے، جی اس لیے میں بتا رہا ہوں، جی جی ٹھیک ہے۔ اب وہ ماں باپ بھائی جس کا بھی وہ پانی ہے وہ جا کر وہ بچی اپنے اوپر ڈالے، جی ٹھیک اپنے جسم کو اس سے گیلا کرے، یا وہ لڑکا جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے جی جی گیلا کر کے پھر اس کے بعد دوسرے پانی سے وہ نہا لے، جی ٹھیک 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار کر لے، جی انشاءاللہ تعالی یہ اثرات بجلی کی طرح ختم ہوں گے، جیسے بجلی ہوتی ہے اس طرح ختم ہوں جی گے ٹھیک انشاءاللہ تعالی، حسن چاہے جن کی نظر ہے جی جی چاہے کسی انسان کی اچھا یہ نظر جو ہے۔ پانی غسل کا وہ جو آپ فرما رہے ہیں جی، تو وضو یہ غسل اگر یہ کا۔ پتہ نہیں ہے کہ نظر لگی کس کی ہے، ایک تو ہے نا کہ پتہ دیکھیں چل گیا، ہاں ایک تو پتہ چل گیا، ایک پتہ ہی نہیں ہے ایک کہ کس پتہ کی نہیں نظر لگی ہے۔ تو پھر بھی یہ کفایت کر دے گا کسی بھی بندے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پانی حضرت علی پر ڈال دیا تھا، اچھا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پانی ایک صحابی کے گھر میں گئے تو اس کے اوپر ڈالا تھا، جی ٹھیک ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ بھی اپنا پانی دے سکتا ہے، جی ٹھیک یہ تو وہ تو حدیث ہے نا، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر لگی عامر بن ربیہ کی، جی جی تو اللہ کے نبی نے پھر بھی اس کے بھائی اس سے بیٹے سے پوچھا کہ تیرے دانستہ میں کون تھا وہاں پر، آئے تو بہت ہوں گے، انہوں نے بولا میرے حساب سے نا جب عامر آئے ہیں نا عامر بن ربیہ، جی ہاں تو پھر آپ نے عامر ربیہ کو بلایا، پھر اس کو ڈانٹا، آپ نے فرمایا بھائیوں کو قتل کرتے ہو، ہاں کیوں نہیں برکت کی دعا دی؟ جی اس کے لفظ قتل کرنے والے تھے، اب وہ ان کو دیکھ کر تعریف کی اس نے یہ بولا، اس نے بولا کہ سبحان اللہ، یہ تو لفظ بولا ہی نہیں نا، جی جی کہنے لگے کہ 7 پردوں میں چھپی دوشیزہ کا جسم نہیں لگتا، ہاں ایسا جسم، اسی وقت وہ تڑپنا شروع ہو گیا۔ شروع ہو گیا ٹھیک پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر پانی دو، جی ٹھیک تو انہوں نے پانی دیا اور پھر اس سے تو ٹھیک پھر وہ ٹھیک ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جی ٹھیک اسی طرح اب گم نظر ہے، ایک بندہ شادی پہ جاتا ہے، جی ٹھیک میں آپ کو ایک وہاں تو آسان سا طریقہ بتا دوں، آپ جائیں کسی مجلس میں گئے ہیں، آتے ہی آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا ہے، کہہ آنے شروع ہو گئے ہیں جی جی بغیر کسی وجہ کے، جی جی ہم اس کو فوری طور پہ لیتے ہیں جی فوڈ پائزن ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، فوری طور پہ آپ گھر سے کسی کا بھی وضو غسل کا پانی لے کر آپ نے اوپر ڈال، اچھا ایسے وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا بندہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ واہ 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 اللہ کے نبی سے فرمایا میری امت آدھی قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے، اللہ اکبر، اب ایک تو گم نظر ہے، اب لاکھوں بندوں میں سے میں آیا ہوں پتہ نہیں تو نظر مجھے کس کس کی کا لگی پتہ ہے؟ جی ٹھیک تو ہاں آپ مجلس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دم آپ کو کھانسی شروع ہو گئی ہے، ہاں ایک دم غوطہ آنا شروع ہو گیا بغیر کسی وجہ سے، جی 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 آپ مجلس میں سے کسی کو بولیں یاد رہا مجھے پانی جھوٹا دے دیں، یا مجلس والوں کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اس کو پانی کہ وہ اس کو اپنا پانی جھوٹا پلا دے، کوئی بھی، اچھا یہ فرض ہے۔ یہ بڑا میں دیکھ رہا ہوں کہ اجاز صاحب، اب میں سوچ رہا ہوں نا، جی جی بڑا زبردست سپیکر ہے یار، اب میں دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، سبحان اللہ ساتھ ہی اجاز صاحب گوتا آنا شروع ہو گیا، کھانسی آنی شروع ہو گئی، ایک دم سر پکڑا گیا، ایک دفعہ سبحان اللہ گئے نا جی ہاں جی سبحان اللہ، تو وہ ناظرین یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور خاص طور پر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس حوالے سے بتائی جا رہی ہیں، ایک وہ ہارمونز والی بات بھی میں نے ضرور آپ جی ہاں میں بتاتا ہوں، کیونکہ وہ تو ڈاکٹرز اور ہمارے جو اطباء بہت زیادہ فوکس ہے اس پر، میڈیسن کا ایک بہت بڑا معاملہ، اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے، غذائی عادات بھی اس میں تھوڑی سی۔ ناظرین بڑے دلچسپ سوالات ہیں آپ کی طرف سے ہیں، میں تو بس وہ درمیان میں لنک کرتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو
प्रोग्राम आप देख रहे हैं जादू और जिन्नात पैगाम टीवी पर, और आज हम आपके जो सवालात रिश्तों की बंदिश के हवाले से वो पेश किए। सल्फ़ी साहब की खिदमत में मोहतरम मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी हमारे आज के मेहमान हैं। और एक बात जो उन्होंने की दरमियान में, मैंने कहा कि आखिरी ब्रेक पे हम इस पर बात करेंगे। सवालात भी बहुत से आए कि बच्चियों के चेहरों के हवाले से प्रॉब्लम हो जाती है रिश्ते से पहले, और कुछ और जो है वो बदहैती जिसे हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से इनकार भी हो जाता है। हार्मोन्स का प्रॉब्लम डॉक्टर बताते हैं, अतिबा बतलाते हैं कि उसमें कुछ मसाइल होते हैं, फिर मेडिसिन, फिर एक लंबा इलाज। लेकिन चौंका दिया सल्फ़ी साहब ने कि नहीं, इसके पीछे कुछ और चीज़ें भी होती हैं। तो जो आपके सवालात हैं उनकी रोशनी में मैं सल्फ़ी साहब से पूछ रहा हूँ। सर, आप फरमा रहे थे कि ये जो हार्मोन्स का प्रॉब्लम बताया जाता है, तो ये इसके साथ कुछ और चीज़ें भी मुंसलिक होती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें जिसकी बिना पर जो साख्त है और जो चेहरा है, या जिसे वजाहत कह लीजिए, उसमें ख़राबियाँ दर आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये रहनुमाई लेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या फरमाते हैं। जी जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत का हैज नहीं रुकता ना, जी जी। तो वो अपने अयाम पूरे करे, जी फिर उसके बाद चाहे उसको उसकी बीमारी है जी 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 जी, तो यानी वो कैफियत बाकी भी रहे, कैफियत तो बाकी भी रहे, तब भी वो नमाज पढ़ सकती है, कुरान अच्छा। पढ़ सकती है, जी ठीक। क्योंकि शैतान ने उसके रहम में ठोकर मार के उसको ज़ख्मी कर दिया। अच्छा। अब इस चीज़ को समझने वाली बात है कि शैतान से मुराद हम फौरी तौर पे इब्लीस को ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। जी शैतान जिन होता है, जी ठीक। जो जिसको अल्लाह ने कुव्वत दी है कि आपने फरमाया कि ये खून की तरह इंसान के जिस्म के अंदर गर्दिश करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये उस औरत के रहम में ठोकर मार के उसको ज़ख्मी कर देता है, जी जिससे उसका वो ब्लीडिंग जारी रहती है। जी तो उसका ये वार इतना कारगर होता है कि लोग ला इल्मी की वजह से सालों नमाज नहीं पढ़ते, पढ़ना चाहते हैं, महीनों नमाज नहीं पढ़ते, हफ्तों नमाज नहीं पढ़ते कि मैं तो नापाक हूँ। जी जबकि बिल्कुल तो यही जी समझ हाँ, आता है। अब इससे एक बात साबित हुई कि रहम पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज शैतान होते हैं। जी और इसी से फिर वो जब वालिदैन को ये चाहिए कि बच्चियों को कम से कम वो चेक में रखें, जी अगर उनको देखती रहें कि अगर बच्चियों को अचानक डिस्चार्ज शुरू हो गया है, वाइड डिस्चार्ज शुरू हो गया है, जी तो वो फौरी तौर पे उन पर तवज्जो दें, उनकी नमाजों में कोताही ना हो, अज़कार में कोताही ना हो। माओ की ये माओं को जिम्मेदारी चाहिए, हम ये उनकी माओ की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। क्योंकि ये सबसे पहले हमला करता ही औरत के रहम में है, जी मर्द के मैदे में है। अच्छा जी। इन दो चीज़ों से ये इनको काबू में कर लेता है। जी ठीक। फिर कुव्वत ये कहाँ से लेता है? ये जो जिन शैतान होता है, जो उस पर या हावी मुसल्लत होता है, किया या गया है मुसल्लत या किया खुद वो हो गया है। जी ठीक। नखून ना बढ़ने दें, जी ठीक। बालों को खुला ना छोड़ें। अगर बाल उतरे हैं संवारने से, जी तो बालों को काट के फेंकें। जी ठीक। वैसे साबत बाल पर जादू होता है, कटे हुए बाल पर जादू नहीं होता। जी ठीक। ये जादू इंसान भी करता आपने है, देखा ना, जिन भी ख़वातीन करता है। वो बाल होते हैं ब्रश से निकाले, कंघी से उसी हाँ जी, वैसे लपेट बुझा के बनाया फेंक दिया। उनको फेंक दिया, वो तो पूरे बाल होते हैं। आप यकीन जाने के बाद ऐसे मरीज भी हमारे पास आए हैं कि बुझे के बुझे पेशाब के रास्ते से निकलते हैं। अच्छा जी। ऐसा जादू ये कर देता है कि इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है ये सारी चीजें। अब इनसे बचने का बेहतरीन जो सुन्नत हमें तरीका बताया वो यही है कि अपने नखूनों को काटो, जी बालों को ढांप के रखो। जी। इससे आधी इससे मौत हो जाती है इसकी, शैतान की। उससे रास्ता नहीं मिलेगा। उसे रास्ता नहीं मिलेगा, उसको ठीक। कुव्वत नहीं मिलेगी। जी ठीक। वो कुव्वत लेता है। देखे ना, पहले दौर में हम देखते थे कि जिसके नाखून बड़े हुए और बाल बिखरे होते थे तो हम कहते थे वो पागल है, दीवाना मजनून दीवाना। है तो हमने वो स्टाइल अपना लिया। अब सब दीवाने हाँ जी, हो अब गए। सब दीवाने, बाले बखेरे हुए हैं मर्दों औरतों ने। हाँ जी, वो जेल शेल लगा कर बालों को अकड़ा लेते हैं, नाखून बड़े देखा हुए नहीं हैं। आपने, इधर से सफाई, इधर से अल्लाह, दरमियान में वो कुछ इस तरह के आप यकीन जाने यूरोप में हम देखते थे ये जो बदतमीज किस्म के लड़के होते थे ना, जो पर्स छीनने वाले, ये उन लड़कों के स्टाइल है। जी।
اور ہم نے بنا دیکھے اور ہم نے ان کا وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، جی ہم نے وہ کام شروع کر دیا۔ دوسری یہ بات کہ اگر ان کا جس سسٹم خراب ہو رہا ہے تو ماؤں کو چاہیے کہ یہ ان کا روحانی مسئلہ ہے، جی ٹھیک، یہ بیچاری بھاگی پھرتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس، جی پھر اس سے پھر ان کا یہ سارے معاملات، پھر جسم کا بھدھا ہو جانا، چہرے پہ دانے نکل آنے، بال آ جاتے ہیں، یہ سب شیطانی معاملہ ہے۔ اچھا، اس میں میں آپ کی اجازت سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ بھی امکان ہم اس کو رکھ سکتے ہیں ساتھ کہ جو ہمارے ڈائٹ پرابلمز ہیں، الٹی سیدھی چیزیں کھانی ہیں، جنک فوڈز ہیں، یا وہ جو ٹھیک نہیں کھاتے، اس کی چیزیں وجہ تو سے اثر انداز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی جسمانی دیکھیں حیث میں تبدیلی آ اس جاتی نے ہے؟ قوت آپ ہی سے لینی ہے، جی ٹھیک، آپ کی غذا ہی سے لینی ہے، جی ٹھیک، یہ تو ایک ہوا اللہ نے پیدا کی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھایا، جی آپ نے برتن کو صاف نہیں کیا، نہیں کیا، اب ایسے ہی چھوڑ دیا، اب ویسے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ جی اب صحیح غذا آپ نے کھائی، چاول جو بھی کھایا، جی ٹھیک، لیکن آپ نے تھوڑا سا چھوڑ دیا۔ جی ٹھیک، اب وہ جن کہتا ہے، جب ہم ان کو پوچھتے ہیں، مارتے ہیں، جب ان سے ہم سارا پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کو اس طرح کیسے کیا، کیونکہ میں خالی معالج نہیں ہوں اللہ کے فضل سے، میں نے تحقیق بھی کرتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے۔ آپ ان کے ناز سے گفتگو اور الحمدللہ الحمدللہ اچھا جی، اللہ کا شکر ہے، پھر ان سے وہ چیزیں پھر میں کمپیئر کرتا ہوں حدیث کے ساتھ، تو قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو صاف کر کے کھایا کرو، جی ٹھیک، انگلیاں چاٹ لیا کرو، کوئی ذرہ نہ چھوڑو شیطان کے لیے۔ جی ٹھیک، اب وہ شیطان مجھے جن کہتا ہے کہ جب تمہاری چھوڑی ہوئی چیز ہم وہ تمہارے اندر بیماریوں کی صورت میں داخل کر دیتے ہیں، وہ تو نظر نہیں آ رہا، دکھائی تو نہیں دے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اثر ہمیں تو اشارتاً سمجھا دیا کہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو، جی ٹھیک، بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ۔ جی ٹھیک، اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جہاں پر بسم اللہ کر کے ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھویا جائے، جی ٹھیک، اس گھر سے خیر کبھی نہیں ختم ہوتی۔ جی ٹھیک، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا؟ ہاں جی، یہ گائیڈنس ہمیں تو ہو رہی ہے۔ والدین کھانا شروع ہو رہا ہے، سب ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، تو کوئی بڑا پڑھ دے ہاں جی، تو سب کو یاد آ جاتا ہے، ہاں ان کو بولیں جی چلیں بسم اللہ پڑھیں جی۔ آپ بچپن میں بچے کو جب آپ بولنا سکھاتے ہیں، جی جب بھی اس کو کھانا دیں، جب بھی کوئی چیز پکڑائیں، ایک تو اس کا خیال کریں کہ اس کو سیدھے ہاتھ میں دیں، خود بھی سیدھے ہاتھ، ہاں کہ اس کو سیدھے ہاتھ سے وہ بھی دیں۔ سیدھے ہاتھ، آپ یقین جانیں میرے تجربے میں، اس 30 سالہ تجربے میں نے دیکھا ہے، میں نے کچھ تجرباً باتیں کر کے دیکھیں، جی ٹھیک، پڑھائیاں کر کے دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ میں نے الٹے ہاتھ میں مریض کو کوئی چیز پکڑائی ہے، اس پر وہ پڑھتا رہے، وہ اثر نہیں ہوتا، سیدھے ہاتھ سے پکڑو، جی ٹھیک، چاہے قرآن کیوں نہیں ہے۔ جی ٹھیک، ایک تو ہے مجبوری ہے، ہاتھ نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے، جی جی، ایک ہے کہ آپ کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں لیں جان بوجھ کر، اور ہے، لیکن اس میں اتنی خیر ہے کہ آپ الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے لیں اور سیدھے ہاتھ سے دیں، چاہے وہ قرآن کیوں نہ ہو، جو اہل جنت، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو، اہل جنت ان کو نامہ اعمال بھی تو دائیں سیدھے ہاتھ کیا ہی کہنے ہیں، سیدھے ہاتھ والوں کے سبحان اللہ، اللہ تعریف کر رہا ہے، اصحاب الیمین، ہاں جی، تو ہم نے بولا یہ سارا آخرت کے لیے ہے، ہاں جی۔ پھر میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب نماز پڑھو جی، تو تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ بیٹھ کر اذکار ضرور کر لو، بھاگ دوڑ میں نہیں، نہیں، میں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ اللہ کی خالص اللہ کے لیے نماز کے لیے آتا ہے، پھر اس نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ بیٹھ کر اذکار کرتا رہتا ہے، جب تک وہ ادھر بیٹھا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، نہ جگہ چھوڑتا ہے، آسمان تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اس کی رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ 5-10 منٹ کا عمل ہے، چھوڑیں میں بزنس مین ہوں، بڑا مصروف ہوں، یا 3 منٹ 4 منٹ لگتے ہیں، اور کسی کے لیے نہیں بیٹھے، ہاں اپنے لیے بیٹھے ہیں، عام طور پر ہم انسان ہیں جی سلیم صاحب، وہ انسینٹیو بیس ایفرٹس کے قائل ہیں جی، کہ میں ایک کروں گا تو مینوں ملے گا، ملے گا کہ بھئی بیٹھا ہے تو اپنے لیے مل رہا ہے تمہیں، مل رہا ہے، مل رہا ہے۔ دیر بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے لیٹ نماز پڑھائی جی تو فجر کی، جی جی، پھر آپ کے ذہن میں تھا کہ شاید صحابہ مجھ سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا، آپ نے نماز کیوں لیٹ پڑھائی، لیکن صحابہ احتراماً خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا بھی تم نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ میں نے لیٹ نماز کیوں پڑھائی ہے، جی عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، جی،
فرمایا کہ آج جب میں جاگا مجھ کو سلا دیا گیا. اچھا جی. جب میں جاگا تو مجھ کو سلا دیا گیا. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں, اللہ میرے سامنے ہے. اب وہ آپ نے نہ اللہ کی وہ کوئی بتائی تو لئی سک مثل شیء, ہمارا اس چیز پر ایمان ہے. جو نبی نے فرمایا ہم نے اس پر ایمان لائے. جی بے شک. اچھا, مجھ سے اللہ سوال کرتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو کہ مجھے اس کائنات میں سب سے پیارا بندہ کون لگتا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ میں نہیں جانتا. اللہ نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پہ رکھا, میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. پھر اللہ نے سوال کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو کہ مجھے کائنات میں سب سے پیارا بندہ کون لگتا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں. اس سے ایک یہ بھی بات کہ جب تک اللہ نہ بتائے نبی کو پتہ نہیں چلتا. یہ عقیدے سے بڑا تعلق ہے, علم غیب سے بڑا تعلق ہے. ہاں جی. پھر میں نے پھر عرض کی ہاں اللہ میں جانتا ہوں کہ جو بندہ تیری رضا کی خاطر مسجد کی طرف جاتا ہے, جا کر تیری رضا کی خاطر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, پھر اس جگہ بیٹھ کر جب تک تیرا ذکر کرتا رہتا ہے. دوسری حدیث میں یہ جو میں نے پہلے عرض کی کہ جب تک بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے, کسی سے بات نہیں کرتا, فرشتے اس پر مغفرت کی دعا اللہم اغفر اللہ ورحمہ وعافی واعف عنہ پڑھتے رہتے ہیں. یہ ہے وہ چیزیں, وہ 2-5 منٹ جوتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی, ایک دم بھاگتا ہوں, باہر کھڑا ہو جاتا ہوں آدھا گھنٹہ, لیکن یہاں پر وہ مانگنے کا ٹائم ہے. ہاتھ اٹھا, یہ جو مساجد میں دل نہیں لگتا تو یہ بھی یہ دنیا ہے بھی ہے ہمارے اوپر, بہت خطرہ. اور یہ میری ان بہن بیٹی ہیں جو گھر میں پڑھتی ہیں, ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ وقت پر نماز پڑھیں. جیسی اذان ہوئی ان کے لیے جماعت کا تو مسئلہ نہیں ہے, وہ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے, ہاں جی, اس کو تو اتنی فیسلٹی ہے کہ اگر اس کا بچہ رو رہا ہے, نماز اس نے شروع کی ہوئی ہے, وہ جا کر بچے کو گود میں اٹھا کے پھر اپنی نماز میں آ جائے, اس کی نماز نہیں ٹوٹتی, وہیں سے شروع کرے. اس سے بڑی کیا فیسلٹی ہوگی؟ ہاں جی, بچے کو وہ گود میں لے, وہ نماز پڑھ رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں ہیں, اس کا تعلق جو ہے یہ اپنے اللہ سے مضبوط کرتی ہے یہ چیز. لیکن ہم نے اللہ سے واجبی تعلق بھی نہیں رکھا ہوا نا, وہ ایک رسمون معذرت کے ساتھ کہ رسمن میں نے قائم کیا ہوا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے. ہاں جی, تو ایک بار مانگ تو صحیح. مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ان کو, اللہ دعا منہ سے نہ نکلی, پاکٹوں سے عرضیاں نکلی. عرضیاں نکلی. تو یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں جو خاص طور پر آخر میں آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیسے ہم بھول گئے اللہ کو. اللہ الصمد بے نیاز ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں ایک شکوہ بھی اس نے کیا ہے, وما قدر اللہ حق قدر, اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہونی چاہیے تھی قدر, جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جا جی جا صاحب تسی تہاڈی قدر نہیں کی. اللہ مجھے لگتا ہے شکووں سے بے نیاز ہے. پھر آگے وہ دیکھ لیں, وہ پتہ کیا کہتا ہے, اسی کے آگے کہتا ہے ان اللہ لقوی عزیز. پھر اللہ بڑا زبردست اور بڑا طاقت والا ہے, قوت والا ہے. تو یہ جو ہم نظر انداز کیے بیٹھے نا جی, چونکہ اختیار ملا تو نظر انداز کر بیٹھے, اور پھر ضرورت اور محبت کے تعلق کو نہ سمجھ سکے. جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان سے محبت ہو گئی ہے, دنیا جو فانی ہے, اور جس سے محبت کا تعلق ہے وہ جو والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ کی محبت میں شدید ہونا, وہ سارا معاملہ الٹ ہو گیا ہے. میں لفظ نہیں پاتا جن سے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. چھوٹا سا ایک میں نسخہ بتا دیتا ہوں کہ میری بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ جب دیکھیں کہ اگر بچیوں کے پیریڈ خراب ہونے لگے ہیں نا, تو رات کو سونے سے پہلے نا 1 چمچ شہد دا تھوڑا سے اس میں کلونجی کے دانے ڈال کے اس کو دے دیں. اگر یہ میسر نہیں, کیونکہ سب تو امیر لوگ نہیں ہیں, سب کے پاس شہد ہوتا ہے, خالص شہد ملنا بھی تو بڑا ملتا ہے جی, ملتا ہے. جب میں چاہوں گا مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ سے مانگوں گا نا وہ دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نمک چاہیے نا, نمک وہ بھی اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ بھی چاہیے نا, تو وہ بھی اللہ سے مانگو. میں کہوں اللہ کو یا اللہ خالص نہیں ملتا, کوئی دعا دے, تو انشاءاللہ مل جائے گا. میرا ختم ہو گیا نا, میں نے اسباب کے اوپر یقین کر لیا نا. جو مسبل اسباب ہے اس پر تو ہمارا نکل گیا. وہ اگر وہ نہیں ملتا تو گڑ,
ان کو گڑ کھلانا شروع کر دیں، جی ٹھیک، رات کو سونے سے پہلے اتنا سا تھوڑا سا گڑ وہ کھا لیں، اس سے ان کا انشاءاللہ ان کا سرکل جو ہے وہ ٹھیک ہو بسم جائے اللہ پڑھ کے کھلا دیا، ہاں بس انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ باقی جو ہے بچیوں کے رشتوں کا دعائیں ہیں، جی ٹھیک، اس سے بڑا کوئی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، بے شک، کچھ مجرب نسخے ہیں، جی پھر انشاءاللہ کہیں موقع ملے گا تو پھر بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لفظ نہیں ہے، دوست کہتے ہیں کہ آپ لفظوں سے کھیلتے ہو، لیکن میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ اللہ کما حق ہو ادا کر سکوں، بس لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہم آمین، بارک اللہ یہ بات جزاکم اللہ خیر جی، اس سے بڑی دعا کیا اللہ ہے۔ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ، سلامتی عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور آپ یہ جو خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ناظرین، یہ ہیں ہمارے محترم مہمان محمد اقبال سلفی صاحب۔ کیسی گرہ کشا نشست ہے آج کی میرے جیسے عامی کے لیے، آپ جو میرے بہن بھائی ہیں آپ کے لیے۔ ہم اللہ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اور اب تو ضرورت کے وقت میں بھی وہ یاد نہیں آتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اپنے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے خالق اور اپنے مالک کے ساتھ، اور ایسے کرم فرما کے ساتھ جو انتظار کرتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے میرے جیسے مہربان رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے دھوکوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو نفس کا ہے، یا ضرورت مندوں کو جو لوٹنے والے ہیں اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں اور حقائق کو چھپاتے ہیں اور بازیگر بنے بیٹھے ہیں، کھلے دھوکے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے سارا قصور انہی کا نہیں ہے، میرا اور آپ کا بھی ہے کہ جو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اور یہ جانا تصدیق ہے، اور ان سے جا کر اپنے معاملات کو یوں پیش کرتے ہیں جیسے یہی سب کچھ ہمارے لیے کر سکتے ہیں۔ اسباب اور مسبب الاسباب، نگاہ اس کی طرف رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا وہ عطا کرتا ہے، علاج اس کے پاس ہے، بس اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم و فراست عطا فرمائے۔ پیغام کا یہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے، اور آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان سب کو اس روشنی کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم روشنی پھیلانے والے بن جائیں، اور اس کے لیے اپنا وجود اور یہ قلب، اس کا روشن ہونا ضروری ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جنت میں ہمسائیگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف عطا فرمائے۔ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔